नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। आज हम आपको इस्लामाबाद की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करते हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं सरदार ताहिर महमूद साहब। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया गया है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, उनका शुक्रिया भी अदा किया। और जो रियल एस्टेट के मामलात हैं उसके लिए एक अदारा जो है रीरा के नाम से, जो जिस तरह पे पूरी दुनिया में रेगुलेटर का जो काम करते हैं वो भी बनाने की तजवीज़ जो है वो उन्होंने दी है। और बल्कि उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इस पे हम काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरदार साहब ये जिस तरह उन्होंने ये इतना बड़ा पैकेज जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको दिलवाया है, और इन्वेस्टर और सोसाइटी मालकान उनके दरमियान जो एक आप देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से एक खींचातानी लगी हुई है। इन्वेस्टर जो पैसे लगा देता है वो उसको पूरे टाइम पे डिलीवरी नहीं होती प्लाटों की, और वो उससे बदज़न हो जाता है और दोबारा किसी सोसाइटीज़ में वो पैसे लगाने से डरता है। ख़ासकर हमारे जो फार्मर हैं वो इस चीज़ से बहुत मायूस हो चुके हैं। तो उसका मैंने कहा कि उनका कोई हल निकाल लें, ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बहुत बड़ा अपना सरमाया जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त डरे हुए हैं। तो उन्होंने ये एक तजवीज़ दी है कि हमारी हुकूमत से भी हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एक किस तरह का दायरा बनाया जाए जिससे दोनों जो हैं फ़रीक़ैन उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आइए और सुने उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा है। आप सब दोस्त आज भी इसको कवर करने के लिए मौजूद हैं, जिस पर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौका पर इस अमर का इजहार करना चाहता हूँ कि जो बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश गुनागू मसाइल थे उसका इदराक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को हम सबसे ज़्यादा था, और उस पर दिन रात वो और उनकी मुआशी टीम ने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए अपना पॉलिटिकल जो एसेट था उसको भी दांव पे लगाया। और आज हमारा मुल्क एक स्टेबिलिटी हासिल कर चुका है। जब मईशत इस्तेहकाम हासिल करती है तो उसके बाद अगला मरहला होता है उसकी ग्रोथ का। उस ग्रोथ को हासिल करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम कंपेटिटिव ना हो। हमारे इर्द गिर्द खित्ते में मौजूद जो दूसरी मार्केट्स हैं उनसे हम कंपेटिटिव होंगे तो ही हम कंपीट कर सकेंगे। हम एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत करके जो रिलीफ इंडस्ट्री को अनाउंस किया चंद दिन पहले, उस पर हम दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिल अमूम और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी बिल अमूम बिलखसूस उनका शुक्रिया अदा करती है। जो इस रिलीफ पैकेज के नुकात हैं उनमें जो पावर का सेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि ₹4.04 का जो रिलीफ है वो एक सब्सटेंशियल फर्क डालेगा हमारी इंडस्ट्रीज को चलाने में। इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जो व्हीलिंग चार्जेस हैं वो कम किए गए 8.91 रुपीस तक। ये भी एक बड़ा रिलीफ है कि जो ग्रिड चार्जेस हैं वो आपको कम पड़ेंगे तो आप जो है उनको दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकेंगे कंपेटिटिव रेट के ऊपर। जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3% की एक रिलीफ दे रखी थी एक्सपोर्टर्स को,
کیونکہ ہمارے ملک میں برآمدات ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ ان قرضوں کے بوجھ سے نکل سکتا ہے. اور ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہم اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم اپنے ایکسپورٹرز کو سپورٹ کریں. اس کے لیے پرائم منسٹر نے ان تمام جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں جو ہمارے ملک کے محسن ہیں ان کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اتنی زبردست ریکگنیشن دی گئی, ایوارڈز دیے گئے. اس کے علاوہ ان کے لیے بلو پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا 2 سال کے لیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جو 3% قائبر سے پہلے ریلیف کیا گیا تھا 7.5%, اس کے بعد مزید 3% کا اور ریلیف پی ایم صاحب نے اناؤنس کیا. ان میں ہم بینکرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو لیڈنگ بینکس ہیں, اور یہ اب 4.5% تک آ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ہاؤس کو اس دن ایڈریس کیا اور اپنے دل کی بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ آدھے تک آنی چاہیے, یہ ہاف ہونی چاہیے. اور اس کے لیے وہ اور ان کی معاشی ٹیم IMF کے ساتھ انگیج بھی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پہلے یہ ریلیف کا اعلان پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے اسی طرح اس ٹیکسیشن کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہ خوشخبری بھی انشاءاللہ بجٹ میں یا بجٹ سے پہلے ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی صنعت کا پہیہ چل سکتا ہے. جو قائبر ریٹ ہے وہ 10.5% ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ ہے, اور وہیں پر انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے کہا کہ گورنر صاحب آپ تھوڑے سے تگڑے فیصلے کریں اور بزنس کمیونٹی کی بات کو سنیں, جس سے ہمیں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی جلد سنگل ڈیجٹ میں آئے گا, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو یہ بزنسز کو سرمایہ کی جو کمی کا شکار ہے اس میں لوگ جو ہیں اس ریٹ کے اوپر قرض لیں گے, بزنسز چلائیں گے, اور ہماری اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ مزید چلے گا. تو یہ بھی ہمیں مستقبل قریب میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ضرور کام ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ہماری جو بجٹ ہے یہ بجٹ آنے والا ہے, اس میں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد کی جو ویلیویشن تھی وہ ایک دفعہ پہلے دسمبر میں جنوری 8 کو ویلیویشن ٹیبل جو ہے وہ اناؤنس ہوا, جس کے اوپر سب اسلام آباد کی جو کمیونٹی تھی اس کو شدید تحفظات تھے, جس کا ہم نے بھی اظہار کیا. اور پرائم منسٹر صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا فوری نوٹس لیا, اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 31 جنوری تک کے لیے ہیلڈ ان ابینس ہو گیا. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین FDR کا اور ممبر پالیسی کا بھی, اور بلال اظہر کیانی صاحب کا بھی, کہ انہوں نے بیٹھ کے کنسلٹیشن کے ساتھ ویلیویشن ٹیبل کو فائنلائز کیا, اور وہ ویلیویشن ٹیبل آج سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے, اور جس کے اوپر ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے. ہم اس پر بھی پرائم منسٹر پاکستان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم. سردار صاحب السلام علیکم. سردار صاحب ایک تو یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بڑے جس دن کی آپ کی ٹیم آئی ہے بڑی اچھے کام کر رہی ہے, اور جو پہلی ٹیمیں تھیں انہوں نے بہت اچھے کام کیا, لیکن آپ اس سے ہٹ کے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کافی ریئل اسٹیٹ اور جو سویٹس کے معاملات ہیں یا جو شٹر پاور ہے اس کو آپ شاید ان سے, میں سمجھتا ہوں میرا یہ خیال ہے شاید اچھے طریقے سے سمجھتے تھے ان ایشوز کو. تو آج آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا ہے اس میں ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. یہ کافی 20-25 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں جب بابر مان صاحب تھے اس وقت کا, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اگر یہ آپ کرانے میں کامیاب ہو جائیں. اور ایک اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو بھی سرمایہ کار جو دوست ہیں ان کو بھی اس فریم ورک میں لایا جائے گا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس میں ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے. انہوں نے کنونشن بھی کرائے, شاید اس سے پہلے اس لیول کے کنونشن پاکستان میں نہیں ہوئے, تاکہ ان کو یہاں لایا جائے اور یہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کروائی جائے. لیکن دوسری طرف جب ہماری بات ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی سے, جو بہت بڑا سرمایہ جو ہے پچھلے 30 سال سے تقریباً وہ پاکستان میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے بہت زیادہ, خاص کر کے زیادہ تر انہوں نے پراپرٹی میں کیا ہے.
تو جب ان سے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا اب سرمایہ کیوں نہیں بھیج رہے، جب آپ حکومت آپ کو اتنی سہولتیں بھی دے رہی ہے، اتنا عزت احترام بھی آپ کو دے رہی ہے، اسٹیٹ گیسٹ بھی بناتی ہے، تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آلریڈی جو ہم نے اس سے پہلے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں تقریباً 80% جو لوگ ہیں ان کی وہ انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے کسی نہ کسی سوسائٹیز میں، کسی نہ کسی بلڈر کے پاس. ان کی وہ سوسائٹی اس وجہ سے وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ نئی انویسٹمنٹ وہ لانے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ جو بھی سوسائٹیز اس وقت کام کر رہے ہیں پنڈی میں، اسلام آباد میں تو ایسی کوئی سوسائٹی مجھے لگتا نہیں ہے، وہ خاص کر کے زیادہ تر جو پنڈی میں ایریا میں ہے یا فتح جنگ ایریا میں ہے جن کے پاس سردار صاحب NOC نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ چکری کے پاس ایک سوسائٹی ہے، انہوں نے 20-25 لاکھ لوگوں کو فائلیں سیل کر دی ہیں. سر ان لوگوں کو آپ ان انویسٹر کے لیے آپ کیا کریں گے تاکہ ان انویسٹر کا اعتماد بحال ہو اور وہی جو بوم تھا وہ واپس آئے پاکستان میں؟ رائے صاحب اس طرح ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، راولپنڈی بھی ہے، CDA بھی ہے، اور انہوں نے لسٹیں بھی شائع کی ہے کہ یہاں پہ آپ سرمایہ کاری کریں، یہاں پہ نہ کریں. میں جو میرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریگولیٹر ہونا چاہیے. اس ریگولیٹر کے پاس جو ڈیولپر ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو، اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو، اسی کے اوپر آپ کے ٹریبیونلز بن کے اور ماڈل کو آپ باقی پروونسز میں بھی ریپلیکیٹ کر سکیں گے. اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا تحفظ اسی میں ممکن ہے، چاہے وہ کلائنٹ ہے جو ایک سرمایہ کار ہے وہ ہو، چاہے جو جن لوگوں کو NOCs وقت پہ ایشو نہیں ہوتے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہوں، یا اس کے علاوہ جو عام ریئل اسٹیٹ کا جو اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کی جمع پونجی لوگ لگاتے ہیں، چاہے وہ اوورسیز ہوں یا لوکل پاکستان کے لوگ ہوں، تاکہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور پھر ان کی شنوائی بھی کے لیے بھی فورمز جو ہیں وہ انسٹنٹلی اویلیبل ہوں. تو یہ ایک واحد حل ہے. تمام ریئل اسٹیٹ کا جو اچھا کام کرنے والے جہاں پر اچھے ممالک ہیں ان سب میں یہی ریرا کا قانون ہے. یہی انڈیا میں بھی ہے، انڈیا کے 27-28 اسٹیٹس میں ہے، یہی دبئی میں بھی ہے. تو اس ریرا کو فعال کریں گے اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے درست کر کے تاکہ ایسکرو اکاؤنٹس بھی ہوں، لوگوں کو اپنے سرمایہ کا تحفظ ہو. 2007 کے ریسیشن کے بعد دبئی نے اس سے سیکھا اور آج آپ دیکھیں کہ دبئی ایک انویسٹمنٹ میگنٹ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے. تو ہمارے پاس دنیا میں سکسیسفل ماڈل آلریڈی موجود ہے، ہم ان کو اڈاپٹ کر کے تو ہم اپنے لوگوں کو تحفظ بھی دے سکتے ہیں، ان کو چھت بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریشن کا ایک سورس بھی بن سکتا ہے.